नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त चश्मा फारूकी। आपसे दीगर शख्सियत को मिलवाने का हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। पिछले कुछ वक्तों में जहां कोरोना ने बहुत तबाही मचाई है, तो वहां एक बात ये भी की कि साइंस के जरिए हम एक दूसरे के साथ बैठकर घरों में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को गुफ्तगू का अंदाज अपना लिया है। दूर बैठी हुई शख्सियत को करीब लाने का सिलसिला जारी है और इसकी एक कड़ी आज है। आज की हमारी मेहमान लॉस एंजलिस से हैं। आपने अब तक की जिंदगी में तालीमी, तख्लीकी और तहकीकी काम किए हैं। ये तो हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, मगर आपके बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर दूंगी। आपके कई मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं। मुख्तलिफ अखबारात में आपके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। आप मुसव्वरी में दिलचस्पी रखती हैं, शतरंज की माहिर है। आपने माशाल्लाह से तराजुम का काम किया है। आपका कुरान और साइंस में से सूरह फातिहा की फजीलत, बरकत और शब कदर मज़ामीन वगैरह काबिल सिफारिश कारनामे हैं। आप हैं मोहतरमा शमसा नजम साहिबा। शमसा नजम साहिबा, उर्दू टॉक चैनल में आपका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी इब्तदाई जिंदगी से अदबी जिंदगी तक के सफर के बारे में अपने नाज़रीन के बारे बताना चाहूंगी। तो वो मैं चाहूंगी कि आप अपनी ज़बानी बताएं कि आप किन किन मराहिल से गुजर तक यहाँ तक पहुंची। बचपन की जिंदगी से शायरी का सफर पूछ रही हैं, अदबी सफर? जी जी जी, मैं छोटी सी थी जब देखिए, लिखना तो मैंने शुरू किया बच्चों की दुनिया में। मैंने पहली कहानी भेजी थी और वो जब मैं 10-11 साल की होंगी। लेकिन जब मैं स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ एक तंजीम होती थी उस वक्त, ब्लू बर्ड, नीली चिड़िया वो कहते थे। जैसे लड़कों के लिए गाइड और लड़कियों के लिए वो ब्लू बर्ड होती थी। तो उसमें बाकायदा हमारे ट्रिप्स होते थे बच्चियों को, छोटी प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को घुमाने के लिए भी ले जाते थे। 1-2 ट्रिप ज़रूर होते थे साल में। तो हमें वो सब ये झंग से फैसलाबाद 1.5 घंटा था उस वक्त बस में। कार में 1 घंटा है, बस में 1.5 घंटा था। वो हमें स्कूल बस के ज़रिए उन्होंने अरेंज की बस, और वहाँ पूरे ब्लू बर्ड के में जितने लोग थे उनको लेकर हमारे टीचर्स पूरा स्टाफ लेकर गया और हमें वहाँ ज़री यूनिवर्सिटी दिखाई। अच्छा तो हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। शहद की मक्खियाँ और छत्ते उनके बन रहे हैं, शहद बन रहा है और बहुत सी चीज़ें, नई तरह के प्लांट्स देखी और बहुत कुछ। तो वहाँ फिर हम लोग जब पैदल चल रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने ज़िंदगी पहली दफ़ा एक नज़्म कही। वो मेरे टीचर्स को और इतनी पसंद आई उस वक्त कि उन्होंने ज़ोर ज़ोर से साथ गाना शुरू कर दिया। सब बच्चे वो साथ गा रहे थे। कुछ अल्फाज उसके याद हैं आपको? जी, वो एक बंद मैंने वो, पड़ रही हैं बूंदें टप टप। बच्चों वाली, जब बच्ची ही थी तो वो बच्चों की तरह थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जाहिर है। बेजोश शायरा हो गई थी उस वक्त, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो जी मेरी, मैं आपको सच बोलूँगी, सच बताऊँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो पड़ रही हैं बूंदें टप टप और चलें ठंडी हवाएं, सबको सर्दी लग रही है, हाथ जेबों में छुपाएं। ठंड काफी बढ़ गई है, फिर भी हम पिकनिक मनाएं। पड़ रही हैं बूंदें टप टप और चले ठंडी हवाएं। वो जो सारे रास्ते, वो टीचर्स को इतनी पसंद आई कि वो सब लोग गाते रहे और वापसी पे भी क्या हम बात। भी गाते रहे। और इसके अच्छा कई बंद थे, 3 बंद थे, बाकी मैं भूल गई हूँ, मुझे यही एक बंद याद है। तो फिर हमें जब अगले दिन, उस दिन तो फिर हम अपने घर जब स्कूल पहुंचे तो हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, अब्बू हमारे लेने आए हुए थे। हम फौरन चले गए, लेकिन घर चले गए अपने। अगले दिन सुबह को जब असेंबली होती थी वहाँ स्कूल में, पहले तलावत, दुआ तलावत, और फिर उसके बाद एक तराना होता था और फिर हम
کلاسوں میں جاتے تھے. تو ترانے کے فوراً بعد ہماری پرنسپل کھڑی ہو گئی, جو ہیڈ مسٹرس تھی ہماری, اور انہوں نے اس نظم کو, یقین کریں انہوں نے نظم کو زبانی دہرایا, حالانکہ وہ تو ساتھ نہیں گئی تھی, انہوں نے اتنی دفعہ سب نے ریپیٹ کی ان کے سامنے کہ انہیں یاد ہو گیا پہلا بند, اور انہوں نے وہ دہرایا اور بچوں کے سامنے اتنی میری تعریف کی, کھڑا کر دیا سب کے سامنے اسٹیج پر, اور مجھے انہوں نے بتایا کہ اس بچی نے ایسا کیا اور سب کو پسند آئی. اور تو وہ انہوں نے اس وقت کی تعریف وہ میرے لیے آپ کہتے ہیں مہمیز کیا اس نے, جو بھی میں اس کے بعد بس سلسلہ چل نکلا. پھر تھوڑا بچوں والی نظمیں پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ کہ اب میرے 3 مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں. جی. اور آپ کی اپنی زندگی میں اب تک کا جو سفر ہے آپ کا, سب سے اہم رول کس کا رہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد کا تھا. میرے والد محترم بہت ادبی قسم کا, ان کا بہت ادبی ذوق تھا. ان کے پاس اس وقت ہمارے گھر میں 17-18 میں ایک مہینے میں میگزین آیا کرتے تھے. اس سے اندازہ کیا. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جی, اس میں ادبی دنیا پرانے وہ ان کے پاس وہ تو ڈھیر لگے ہوئے تھے, وہ الگ تھے. اس وقت وہ سیپ رسالہ آیا کرتا تھا, اور مطلب جتنے ادبی رسالے اس وقت آ رہے تھے وہ سارے آتے تھے. اس کے علاوہ اردو ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ, سب رنگ, جو کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. سب رنگ کو ہم نہیں پڑھ سکتے تھے, اجازت نہیں تھی. پھر چوری چوری ہم پڑھ لیا کرتے تھے, سچ بتائیں آپ کو, لیکن ہمیں وہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے علاوہ اور بہت سے رسالے آتے تھے بچوں کے, تعلیم و تربیت, نونہال, بچوں کی دنیا, یہ سب آتے تھے. تو ہم لوگ اپنے پڑھنے کے بعد ہم بڑوں میں بھی تھوڑا تھوڑا کر لیتے تھے تھوڑی کر سی. لیتے. اور سیار ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ تو پڑھتی تھی, مطلب مجھے بہت پسند تھا. تو والد صاحب کا آپ کی زندگی میں اہم رول رہا؟ جی, انہوں نے مجھے, میں انہوں نے, والد صاحب کا اہم رول. جی, ادبی ذوق مجھے وہیں سے ہوا. ان کے میں نے ادبی کتابوں میں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کسی شاعر کو, کسی ادیب کو پڑھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کتاب ان کے سراہنے رکھی ہے, تو مجھے خود بخود شوق ہوا. اور میری امی بھی وہ ایجوکیشن آفیسر تھیں ضلع کی, تو وہ بھی بہت مطلب 3 MA اور PhD, تو مجھے ان سے بھی بہت زیادہ وہ, ان کی وجہ سے بھی میرا بہت رجحان رہا پڑھائی کی طرف اور لکھنے پڑھنے کی طرف. پھر کچھ ادبی مقابلے ہمارے اسکولوں کالجوں میں ہوا کرتے تھے, جو انٹرنیشنل, ہمیں بروشر لگے ہوئے ملتے تھے سائن بورڈ پہ کہ یہ مقابلہ چل رہا ہے, تو ہم لوگ اس پہ لکھ کر بھیج دیتے تھے. تو میں نے لاہور میں کچھ مقابلے چل رہے تھے, ایک سیالکوٹ میں, تو میں نے وہاں اپنے مضامین لکھ کر بھیجے. وہ کل پاکستان صلاح الدین ایوبی مقابلہ تھا, اور ایک سیالکوٹ میں اقبال اکیڈمی تھی. تو مجھے وہاں صلاح الدین, اس میں 2-3 دفعہ بھیجا, 2 ٹائم مجھے اول انعام ملا. تیسری دفعہ میں مجھے صلاح الدین, وہ مجھے حوصلہ افزائی کا انعام ملا. تو مجھے بڑا, میں پھر میری والدہ مجھے لاہور لے گئی باقاعدہ. جب انعامات کی تقسیم ہوئی, میں جا کے وہاں انعام وصول کیا تو, اور اپنا مقالہ پڑھا, تو مجھے بہت, اس سے بھی مجھے بہت زیادہ انسپائریشن اور بہت زیادہ مجھے سمجھے کہ میں اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ محسوس ہوئی. جی, تو اور میرے والد اور والدہ دونوں ہی کا ہمیں بلڈ کرنے میں, ہماری شخصیت بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ. جی. آپ اپنی ادبی زندگی اور گھریلو زندگی میں کیسے تعاون کرتی ہیں؟ جبکہ خواتین کو اکثر میں شکایت سنتی ہوں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, وہ اپنے گھر کے کام کریں کہ باہر کا کریں, تو آپ تو بہت مصروف لائف گزارتی ہیں. میرا خیال ہے جی, یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کے پاس وقت نہیں ہوتا. میں یقین کیجیے, میں لکھتی تو میں کتنا عرصہ سے تھی, آپ اندازہ ہو گیا ہوگا. میں نے اسکول کے, میری میگزین میں میرا افسانہ اور اسکول کا میگزین اس وقت صرف ہاتھ سے کچھ جن بچیوں کی رائٹنگ اچھی ہوتی تھی 9th-10th کی, وہ بیٹھ کے کچھ خط لکھ کر دیتی تھی. تو میگزین ایک رکھا جاتا تھا ہماری, پرنٹ کا رواج نہیں تھا اسکول میں. تو 75 کی بات ہے. تو اس وقت وہ اسکول, ہمارے اسکول شاید بہت غریب لوگ ہیں, تو اسکول ہمارے غریب ہوگا, یہ بات نہیں تھی, گورنمنٹ کی طرف سے تھا, لیکن اس کے لیے کوئی گرانٹ نہیں تھی میگزین کے لیے. تو وہ ہاتھ سے لکھوا کر ٹیچر رکھواتی تھی کہ جس کی خوش خط رائٹنگ سے لکھواتے. تو میری اس میں وہاں پہ افسانہ اور میری ایک نظم, 2 نظمیں میری وہاں پہ موجود ہیں اس اسکول میں, اس زمانے میں. لیکن یہ کہ آپ کا سوال تھا کہ
صحیح میں آپ اپنے یہ وقت کیسے نکالتے ہیں؟ میں اپنا وقت کیسے نکالتی ہوں، تو وہ میں شوق تو اس وقت سے تھا، لیکن جب میری شادی ہوئی پہلے میں اس کے بعد شادی سے پہلے بھی اتنا لکھنے کا مجھے لکھا جو میرا جمع رہا، چھپنے کے اس کو مجھے اتنا موقع نہیں ملا. اور شادی کے بعد بچے ہو گئے، بچوں کے ساتھ شادی کے اس کے بعد سسرال تھی بھری ہماری، اس میں ٹائم نہیں ملتا تھا کچھ بھی لکھنے کا. پھر ہمارے بچے بڑے ہو گئے بچے میں نے یقین کرے اس وقت بعد تھوڑا سا مجھے ملا ٹائم کہ میں کر لوں، اپنے بچے اسکول جاتے ہیں اس وقت بیٹھ کے لکھ لوں یہ سب. لیکن میں نے پریفرنس دیا کہ میرے بچے کچھ بن جائیں، پھر میں ایک اپنا شوق پورا کروں گی جو بھی میرا ہے یہ. پھر میں نے کچھ کہا کچھ لکھا بھی تو میں رکھتی رہی، میں نے چھپوایا نہیں، کیونکہ اگر میں نے سوچا میں چھپوا دوں گی تو میں ایک طرح سے داخل ہو جاؤں گی اس ادبی زندگی میں، تو پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا بچوں کے لیے. تو پھر میں نے انتظار کیا میرے بچے کچھ بن جائیں، اور اس کے بعد میں نے 20 سال کے بعد سوچیے اس کے بعد میں نے لکھنا اپنا جو چھپوانا شروع کیا اور لکھنا شروع اور مزید لکھنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا. کس کس صنف میں لکھتے ہیں میں آپ کس کس صنف پر قلم اٹھاتی ہیں؟ میں نظم کہتی ہوں، میں غزلیں کہتی ہوں، میں افسانے لکھتی ہوں، اور میں تنقیدی اور ادبی مضامین لکھتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں پینٹنگ کرتی ہوں، مصوری کرتی ہوں. تو مصوری میں اس میں آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو قریب کس کے پاتی ہیں؟ اپنے قریب کس کو پاتی ہوں؟ میرے خیال میں میرے بچے میرے بہت مددگار ہیں اس میں. جیسے کہ مجھے بالکل فون پہ مجھے فیس بک لگانا نہیں آتا تھا، مجھے انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں آتا تھا، میرے بچوں نے مجھے سکھایا. ماشاء اللہ. اسکول کالج میں جب یہ پڑھتے ہیں بچے تو ظاہر ہے وہ تو جی، تو یہ میرے بچوں نے مجھے میری ہیلپ کی کہ میں اپنی چیزیں کہ آپ اتنا لکھتی ہیں ماما، تو اس کو آپ یہ اس ویب سائٹ پہ جائیں، ایسے لکھیں، وہاں لگائیں اپنی چیز، اپنی کتابیں چھپوائیں. ان بچوں نے مجھے کہا. تو میرے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹیو ہیں، تو انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی کہ میں اگر جیسے میرا مشاعرہ ہے تو ایون یہ کہ مجھے گھر میں میرے بچے خاموش ماحول مہیا کرتے ہیں کہ میں اپنا کام کر لوں. تو سب میری جیسا کہ آپ کو بتایا آپ نظمیں لکھتی ہیں، شاعری کرتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، مصوری کرتی ہیں. اس میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز میں؟ مجھے میں نے آپ کو کھو دیا اس میں تصویر میں. جی مجھے شاعری میرا خیال ہے شاعری مجھے میری پریفرنس ہے، اور مجھے ویسے خود بھی پتہ نہیں چلتا پینٹنگ بھی میری پریفرنس ہے، کیونکہ میں ایسا ہوتا ہے میں سوئی اٹھ جاتی ہوں، رات کو سو رہی ہوں اور جیسے 3 بجے اٹھ کر بیٹھ گئی، تو میں سارے اپنے برش اور وہ میں نے کمرے میں ایک کونا اپنا بنایا ہوا ہے، میں جلدی سے وہاں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے پینٹنگ کرنا شروع کر دی. میں 3 بجے رات کو اٹھ کے ایک دم مجھے غزل کا ہوتا ہے کہ ذہن میں غزل آئی، اگر میں نہ لکھوں تو میں بھول جاتی ہوں، وہ بالکل ذہن سے نکل جاتے ہیں. مجھے کافی اور ادیب بھی بھول جاتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا غزل آئی تھی. تو میں جیسے ہی اٹھتی ہوں فوراً میں نے کاپی پینسل سائیں رکھی ہوتی ہے، میں جلدی سے لکھ لیتی ہوں، جتنے اشعار ہوں 4 ہیں 3 ہیں 5 ہیں وہ میں فوراً لکھ لیتی ہوں. بقیہ غزل پھر اسی اسٹینڈرڈ کی غزل پوری کرنے کے لیے پھر ہمیں تھوڑا بعد میں محنت کرنی پڑتی ہے، جو ایڈ کرنا پڑتے ہیں. لیکن کچھ اشعار ہوتے ہیں جو فوری ذہن میں آتے ہیں میں لکھ لیتی ہوں. جو آپ افسانے لکھتی ہیں وہ آپ ایک ہی وقت میں لکھ لیتی ہیں یا الگ الگ بیٹھ کر پورا کرتی ہیں؟ افسانہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک کہانی آ جاتی، جیسے آج کل میرے ذہن میں ایک وقت میں 3 کہانیاں ہیں جو میں نے وہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا لکھنے کا، کاغذ پر اتارنی ہے. جی کاغذ پر اتارنے کا ٹائم نہیں مل رہا. لیکن جب میں یہ کہ میں بیٹھ کے کہانی ذہن میں آتی ہے یا میں نے کچھ دیکھا ہے، میں زیادہ تر انسپائر ہو جاتی ہوں یا کسی کی بات دیکھتی ہوں، کوئی سچی بات سچا واقعہ مجھے بہت زیادہ ہرٹ کر جائے یا بہت زیادہ مجھے متاثر ہو جاؤں، تو پھر وہ بھی میرے ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے اسے لکھنا ہے، بس لکھنا ہے. بے چینی رہتی ہے مجھے جب تک میں وہ لکھ نہ لوں. یقین کریں کہ میری بھوک پیاس اگ جاتی ہے، تو پھر میں وہ لکھ لیتی. مطلب یہ شاعری یا افسانے نگاری اور یا جو بھی کچھ آپ کے شوق ہے وہ آپ کی ایک طرح سے غذا بھی ہے.
پارڈن کیا کہا آپ نے؟ جو آپ شاعری کرتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، یا دیگر آپ کے جو شوق ہے وہ ایک طرح سے آپ کی غذا بھی ہے؟ جو دیگر شوق ہے وہ کیا؟ میں آپ کی بات ایک دم ڈب ہو مطلب جاتی. آپ کا جو آپ کا نا مجھے بھوک نہیں لگتی، بھوک اڑ جاتی ہے، وہ غذا بھی ہو گئی نا پھر آپ کی. غذا ہے میری، جی بالکل میری غذا ہے، میری روح کی غذا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے کوئی اپریسیشن ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری روح بھی تر تازہ ہو گئی ہے. میں دوبارہ مجھے اپنے آپ کو اور ینگ فیل ہوتا ہے. یقین کیجئے کہ مجھے لگتا ہے میرے شعر کو کسی نے سراہا، میری تحریر کو کسی نے سراہا تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اور پہلے سے بہتر ہو گئی. تو لاس اینجلس میں آپ کب سے ہیں؟ جی آپ لاس اینجلس میں کب سے ہیں؟ لاس اینجلس میں دیکھیے میں پہلے تو شادی ہو کے جنگ میں پیدا ہوئی، جنگ سے شادی ہو کے کراچی گئی تھی. پھر وہاں سے ہم لوگ 2005 میں لاس اینجلس آئے. لاس اینجلس میں جی مجھے اب 17 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے. آپ کی ادبی زندگی میں آپ کے لیے سب سے یادگار لمحہ کون سا رہا ہوگا؟ سب سے کوئی یاد ایسا واقعہ ہے جو آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہو، جسے آپ بھول نہ پاتی ہو؟ اچھا، اگر صدمے کا کہیں تو مجھے اپنے جوان بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ مجھے نواں نہیں بولتا. ظاہر ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ثانیہ ایک طرح سے کہ جسے آپ بھول نہیں سکتی، اور لیکن آپ کی ایسی زندگی کوئی خوشگوار لمحہ ہو جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ گیا. جی خوشگوار لمحہ، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. میں نے بتایا انہوں نے کل پاکستان صلاح الدین ایوبی مقابلہ انٹرنیشنل مقابلہ ہوتا تھا تو دنیا کے رائٹر اس میں لکھتے تھے. تو میں نے اس میں ایسے لکھا تھا، حالانکہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی یا سیکنڈ ایئر میں تھی. تو میں نے ایسے لکھا اور وہ میرا اول انعام آیا تھا. تو میں اس کو میری والدہ مجھے وہاں لے کے گئی. جب میں نے وہاں شیلڈ وصول کی، انہوں نے کافی بڑی شیلڈ بنائی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، ججز اور وزیر، اور وہاں پہ اور وہ جب مجھے وہاں پہ سیشن ملی اور مجھے وہ ملا میرا انعام، تو وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا. بہت خوبصورت لمحہ تھا. ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کا کوئی کلام بھی سنیں. تو آپ ان کے لیے کوئی نظم یا کوئی غزل اگر آپ مناسب سمجھے تو عطا کریں. جی اچھا ضرور. بات چیت کا سلسلہ کبھی ہمارے چلے گا، لیکن بیچ بیچ میں ہم اپنے ناظرین کا بھی خواہش کا خیال رکھیں گے. جی انشاءاللہ ضرور. پہلے تو میں جی میں سنا دیتی ہوں بالکل. ایک غزل بہت سب کو پسند بھی آتی ہے اور میرے خیال ہے کافی لوگوں نے ابھی نہیں سنی ہوگی تو میں سنا دیتی ہوں، کیونکہ کسی نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا بھی تھا کہ آپ یہ ضرور پڑھیے گا. اچھا. مجھ کو اب عشق کے ادراک سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے، مجھ کو اب عشق کے ادراک سے ڈر لگتا ہے. مجھ کو اب عشق کے ادراک سے ڈر لگتا ہے، اب تو ہر جذبہ بے باک سے ڈر لگتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. گردش وقت نے وہ زخم دیے ہیں کہ مجھے، گردش وقت نے وہ زخم دیے ہیں کہ مجھے رقص کرتے ہوئے ہر چاک سے ڈر لگتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. کیا خبر کون سے صفحے کا لکھا لے ڈوبے، کیا خبر کون سے صفحے کا لکھا لے ڈوبے، اس لیے دفتر افلاک سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے. بہت خوب. اچھا ہے، اچھا ہے. کیا خبر کون سے صفحے کا لکھا لے ڈوبے، اس لیے دفتر افلاک سے ڈر لگتا ہے. نرم لفظوں سے بنا طنز بھرا پہناوا، نرم لفظوں سے بنا طنز بھرا پہناوا، آدمی کی اسی پوشاک سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے. بہت اچھا ہے. کیا بات ہے، کیا سچا شعر کہا. آدمی کی اسی پوشاک سے ڈر لگتا ہے، جس کی تخلیق ہوئی خاک سے. حیرت یہ ہے
جس کی تخلیق ہوئی خاک سے حیرت، آپ سے حیرت یہ موت کے ڈر سے اسے خاک سے ڈر لگتا ہے. کیا بات. جس کی تخلیق ہوئی خاک سے حیرت یہ ہے، موت کے ڈر سے اسے خاک سے ڈر لگتا ہے. اور اس کی قربت کا فسوں سوچ بدلتا ہے میری، اس کے قربت کا فسوں سوچ بدلتا ہے میری، دل کی اس حالت بے باک سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے. بہت اچھا. یاد ہے وقت جدائی وہ نمی آنکھوں کی، یاد ہے وقت جدائی وہ نمی آنکھوں، نمیاں اب تو ہر دیدائے نمناک سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. اب تو ہر بہت دیدائے نمناک سے ڈر لگتا ہے. اور اگر کہیں پہ ایک نظم سنا دیتی ہوں میں آپ کو. جی. نظم ہے دل کا پانچواں خانہ. شاید میں آپ کو یہ نہیں تو یہ سن چکے ہیں. سوری. اپالو 11 اس میں کچھ داغ ہیں اور بہت عیب ہیں، اس میں کچھ داغ ہیں اور بہت عیب ہیں، تم ذرا دور سے چاند دیکھا کرو. اس میں کچھ داغ ہیں اور بہت عیب ہیں، تم ذرا دور سے چاند دیکھا کرو. کر کے عیبوں سے صرف نظر دل کے تم نور سے چاند دیکھا کرو. کر کے عیبوں سے صرف نظر دل کے تم نور سے چاند دیکھا کرو. عشق میں چاند کیا خوبصورت لگے، مثل محبوب بس ایک مورت لگے، ایسے دستور سے چاند دیکھا کرو. جب تخیل کے ترشے ہوئے ایک اپالو 11 پہ تم بیٹھ کر چاند کی سرزمین پر قدم رکھ چکے، چاند چھونے کی دل میں تمنا تھی سو تبھی نزدیک تم کو بھی جانا پڑا. دل پہ تم ہاتھ رکھ کے تو سوچو ذرا، اب دیو مالائی قصوں میں کیا ہے کشش، اب دیو مالائی قصوں میں کیا ہے کشش. کیا ہے کسی. چند پتھر ملے تھوڑی مٹی ملی، چاندنی کی کشش تو ہوا ہو گئی. آپ کو دوستی چاند سے خاک میں جا ملی، عاشقی کا مگر کوئی موسم نہیں، عاشقی کا مگر کوئی موسم نہیں، چاند تسخیر ہو کوئی قدغن نہیں. عاشقی کا مگر کوئی موسم نہیں، چاند تسخیر ہو کوئی قدغن نہیں. چاند بھی ہے وہی، چاندنی بھی وہی، بے قراری وہی، عاشقی بھی وہی، ایک عاشق کے دل کی وہی بے کلی، ایک عاشق کے دل کی وہی بے کلی. چاندنی دیکھ کر جانے کیوں اب تلک، چاندنی دیکھ کر جانے کیوں اب تلک، روح اور دل کے مابین اندر تلک، روح اور دل کے مابین اندر تلک، کچھ سکون بس اترتا لگے، چاند محبوب کا اب بھی چہرہ لگے. بہت خوب. بہت اچھا. امید ہے کہ ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کو آپ کا کلام بہت پسند آیا ہوگا اور اس کا فیڈ بیک انشاءاللہ آپ کو ملے گا. شمسا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے تراجم کا ٹرانسلیشن کا بھی کام کیا ہے جی تو وہ کس چیز پر کیا ہے؟ جی میں فیض احمد فیض کی پنجابی نظمیں تھیں، میں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں. اچھا اردو میں کی. جی امرتا پریتم کی جو نظم ہے کی وہ والی ہے نا کی جان وارث شانو کی کیا ہے وہ کی جانب میں وارث شانو کچھ ہے نا اسی طرح کا نام ہے. تو آپ کو امرتا پریتم کے افسانے پر بھی کام کیا ہے؟ آج آخاں وارث شانو تو وہ پنجابی نظم تھی، تو اس کو میں نے وہ ویسے اس میں آج آخاں تو نہیں ہے، وہ کی آج آخاں میں وارث شانو، تو وہ والی نظم کا میں نے ترجمہ کیا، وہ کیونکہ بہت لوگوں کو پسند رہی ہے. اس میں ہجرت کا دکھ ہے، ہجرت کے دوران جو مظالم ڈھائے گئے ان کی تصویر ہے اس میں،
تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیا فیلنگس تھیں اور امرتا پریتم نے کیا کچھ کتنی خوبصورت نظم گئی ہے. تو ان کے افسانوں پر بھی آپ نے ترجمے کا کام کیا؟ نہیں، افسانوں پر میں نے صرف نظموں کے لیے کیا ہے. نظموں پر ہی کیا؟ جی. تو اس کا کوئی آپ کا مجموعہ کلام کب آیا؟ نہیں، مجموعہ کلام تو نہیں آیا، لیکن اتنی نظمیں ہو گئی ہیں میرے پاس کہ میں ان کا کتاب چھپا سکوں. یہ خیال آپ کو کیسا ہے یا آپ نے اپنے دل سے یہ کام کیا کہ ترجمہ کرنا چاہیے؟ وہ ترجمہ اس لیے کہ تاکہ دوسری زبانوں میں جو چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچے، انہیں پتہ چلے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور دوسرے کے بعض جو زبانیں ہیں، بعض اپنی ہی جو علاقائی زبانیں ہیں تو اپنی زبانیں ہیں، ان میں جو کہا ہے وہ بھی پتہ چلے. جو نہیں جانتے اس زبان کو پڑھنا اور سمجھنا، تو وہ اردو میں تو سمجھ سکتے کیونکہ مقامی زبان ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے اسکول میں، تو اس پہ ایک زبان کے ذریعے ہم سب یکجا ہیں تو پھر وہ ہم پڑھے. آپ تو وہاں ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی ہوں گی، تو وہاں اردو کا ماحول کیسا ہے؟ کہاں پر؟ یہاں جہاں لاس اینجلس میں. سوری، میں نے آپ کی بات مس کی. لاس اینجلس میں بہت ادبی محفلیں ہوتی ہیں. یہاں پر اردو تنظیمیں ہیں اور وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں مشاعروں کے لیے. اور میں نے خود ایک حروف ادب اکیڈمی تنظیم ترتیب دی ہے، جس میں ہم لوگ ادبی نشست کرواتے ہیں اور جس میں ادبی نشست میں افسانہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نظمیں اور غزلیں سنی جاتی اللہ ہیں. سوال میرا آپ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کی تنظیم کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یا انشاءاللہ آپ کا انٹرویو دیکھیں گے تو وہ آپ سے فیضیاب ہو سکیں. جی اچھا. تو آپ اس کو تفصیل سے تھوڑا سا بتائیں. جی. تو اردو کی سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کو کمپلیٹ کر دوں. سوری. تو وہ اردو کی جو یہاں پر بہت ساری تنظیمیں ہیں اور وہ اردو کی سرپرستی کر رہی ہیں اور ان کے جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ سب کو انوائٹ بھی کرتے ہیں اور انعامات بھی دیے جاتے ہیں وہاں پر. لیکن اور اب میں آتی ہوں اپنی اردو اکیڈمی کی طرف. لیکن یہاں پر چھپوانے کا نظام نہیں ہے، اردو کتابیں چھپنے کا نظام نہیں ہے. بہت مہنگا، 1-2 ہیں اور وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. آپ سمجھیں کہ $2,000-3,000 مانگتے ہیں، جو کہ عام آدمی نہیں پے کر سکتا. میں تو ایلٹیڈ سے نہیں پے کروں گی اتنی ساری ایک کتاب کے لیے کسی کو بھی. اور اتنی مہنگی کتاب چھپتی ہے وہ کہ یہاں پہ اردو کی کتاب چھپانا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم انڈیا یا پاکستان سے رجوع کرتے ہیں. میری پہلی کتاب کشمیر میں چھپی تھی، کشمیر انڈین یونیورسٹی میں جموں کشمیر سے چھپی تھی. اور باقی 4 کتابیں جو ہیں میری وہ پاکستان میں چھپی ہیں. 5ویں کتاب بھی پاکستان میں ہی چھپنے کے لیے گئی ہوئی ہے. تو میری کل 6 کتابیں ان میں سے اس طرح تقسیم ہوئی، لیکن یہاں کوئی نہیں چھپی. چھپنے کا سسٹم یہاں صحیح نہیں ہے، ورنہ شاعر ادیب یہاں پر بہت ہیں اور ایک دوسرے کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور میری اپنی تنظیم جو ہے یہ حروف ادب اکیڈمی، یہ ہم نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ مشاعرے یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ادبی محفلیں بھی اس میں مشاعروں کے دوران ہی تھوڑا سا کبھی کبھی ادیبوں کو بھی پروموٹ کر دیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی مشاعروں پہ زور ہے. تو ہم نے پھر حروف ادب اکیڈمی اس لیے بنائی تاکہ نثر اور نظم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو ہم لوگ جب ادبی نشست کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے جتنے افسانہ نگار موجود ہوتے ہیں ان کے افسانے سنتے ہیں. اس کے بعد ایک شعری نشست ہوتی ہے جس میں ہم مشاعرہ رکھتے ہیں، سب کو اشعار بھی سنتے ہیں. جو نئے وہاں یہاں پر لوگ جوائن کر رہے ہیں، نیا کہنے والے اور لکھنے والے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو بھی مدد کرواتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور ہم اس پہ حروف ادب آن لائن بھی ہم نے مقابلے رکھے ہیں، جس میں افسانوں کے مقابلے، مائکرو فکشن کے مقابلے، اور ہم نے طلباء کے مقابلے بھی رکھے تاکہ نئے طلباء لکھنے کے لیے آئیں. تو اس طرح لوگوں کو، کیونکہ اس طرح اگر نئے طلباء لکھنے آئیں گے اور پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہمیں نئے قاری ملیں گے. جب قاری نہیں ہوگا تو ہمارے لکھنے کا فائدہ کیا؟ تو ہم لوگ، میں چاہتی ہوں کہ نئے قاری بنے. میں نے جب طلباء کا مقابلہ کروایا تو 114 نئے طلباء آئے اور انہوں نے مائکرو فکشن لکھ کر دیے، اور ان کا ہم نے بہت سراہا بھی کہ ان کو انعامات، اور میں نے اپنی جیب سے، یقین کیجیے، انعامات ہم نے ان کو بھیجے
اور انہیں پھر ہم نے اس کے بعد ہماری تنظیم تھوڑا بڑھ گئی تو ہم ایک اتحاد اور ایک بڑی تنظیم ہے الحمدللہ. لیکن اب تو اتنا اہم کام کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. اردو کے مستقبل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مستقبل کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ایک تو دیکھیے زبانیں زندہ ہوتی ہیں تو قومیں زندہ ہوتی ہیں. اردو زبان ہندی زبان تقریباً بہت ملتی جلتی بھی ہے. آپ کو ہے اردو تو لشکری زبان ہے ویسے بھی. تو ہندی میں یہ ہے کہ اردو بھی آدھے انڈیا کی بھی زبان ہے نا. تو ایک زبان آپ کا بھی اس پہ حق ہے اور یا پاکستان کی بھی قومی زبان ہے. تو اس زبان اپنی زبان کو زندہ رکھنے کا مطلب ہے کہ قوم زندہ ہے. اپنے قوم کو زندہ رکھیے, اپنی زبان کو زندہ رکھیے, اپنے کلچر کو زندہ رکھیے. زندہ قوموں کی طرح رہنا چاہیے. دوسرے قوموں سے متاثر ہوں, ان کو اپنائیں ضرور, لیکن اپنے قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کلچر, اپنی زبان زندہ رکھنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی اپنے کلچر اور اپنے تہذیب سکھانا نہ بھولیے. اور میری زندگی کا یہی مقصد تھا کہ میرے بچے پہلے ہیں, میں نے ان کو پڑھایا, ان کا خیال رکھا, اور پھر میں نے اپنا ادبی سفر دوبارہ سٹارٹ کیا. آپ خواتین کی ترقی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, ان کی آزادی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ عورتوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی بہت مظلوم ہے. عورت کو تو ووٹ کا حق امریکہ جیسے ملک میں بھی ووٹ کا حق جا کے 20ویں صدی آدھی سے گزرنے کے بعد ملا. تو آپ سے سوچیں کہ کتنا عورت کو ووٹ تک کا حق, جہاں اتنے بڑے ایڈوانس ملک میں بھی جو کہ ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ اس طرح ملا. تو اب شکر ہے کہ ہمارے یہاں ووٹ کا حق تو مل گیا, لیکن اس کو جس طرح عورت کے حقوق ہونے چاہیے وہ نہیں ملے, وہ مظلوم ہے. وہ جس طرح اب میں یہاں دیکھتی ہوں کہ مرد اور عورت ساتھ چلتے ہیں, لگتا ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. ہمیں مذہب میں بتایا گیا ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, ہم ہیلپ کرنی چاہیے, لیکن وہاں عورت اکیلی پورا بچے بھی پال رہی ہے, کھانا بھی پکا رہی ہے, گھر بھی دیکھ رہی ہے, باہر نوکری کرتی ہے تو وہ بھی کر رہی ہے. تو وہ بیچاری پس کے رہ جاتی ہے, اس کے بعد اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ کچھ لکھے یا پڑھے نہیں. تو میں امریکہ, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں امریکہ آ گئی اور میں آج آپ مجھے یہاں دیکھ رہی ہیں. جزاک اللہ. تو آپ ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ مزہ بہت آ رہا ہے, دل یہ نہیں رہا کہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹے, لیکن ہمارا ٹائم بھی اجازت نہیں دے رہا ہے, اس لیے آپ سے سوال کرتی ہوں میں کہ اردو ٹاک کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سب سے ناظرین سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور آپ کی تو اپنی ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی ادبی خدمات قابل ذکر ہیں, بلکہ قابل احترام ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جس طرح آپ نظم اور نثر کے لیے جو خدمات انجام دے رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور بہت لاجواب. تو آپ نے یہ اس طرح کا چینل شروع کر دیا ہے, اور جن کو لوگ نہیں جانتے ان کو سامنے لا رہی ہیں, یا جو جانتے بھی ہیں باقاعدہ پورا زندگی کے بارے میں نہیں جان سکے, تو آپ یہ بہت کار خیر کر رہی ہیں. اور زندگی میں ہماری زندگی میں ہمیں خراج تحسین مل جائے, اس سے بڑی اور کیا بات. مرنے کے بعد آپ یاد کریں گے تو پھر کیا فائدہ. نہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں فائدہ نہیں ہوگا نا اگر بعد میں کہتے ہیں کہ شمسا نے یہ لکھا اور یہ کہا, تو پھر میں تو مٹی میں دب چکی ہوں گی, مٹی بن چکی ہوں گی. میری غرض سے آپ کچھ بھی کہتے رہے, ہے نا. لیکن ابھی نہیں, ہم نے آپ کے سامنے کہا, اسی لیے آپ نے مجھے بلایا, یہ میرے لیے زیادہ قابل احترام ہے, زیادہ مجھے اس سے میں زیادہ خوش ہوئی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمر دراز کرے, اور آپ ایسے ہی ادب کی خدمت کرتی رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اسی چینل پر کبھی دوسرے پروگرام میں شرکت ہوگی تو آپ کو ضرور آنا چاہوں گی جاتے جاتے, اور بڑے آپ کو, تاکہ آپ محظوظ ہوتی رہیں اور آپ کا اچھا وقت گزرے. جی. دل کا 5واں کھانا, یہ میں نے اس لیے روک لی تھی, میں نے کہا آپ کو آخر میں سنا دوں گی. بہت شکریہ. کہا کرتے ہو اکثر تم, لیکن اس کا نام ہے دل کا 5واں کھانا. دل کا 5واں کھانا. جی. کہا کرتے ہو اکثر تم کہ اب تم نے رکھا دل کے مجھے 5ویں خانے میں, چھپا کر ایک محبت سے. کہا کرتے ہو اکثر تم کہ اب تم نے رکھا دل کے مجھے 5ویں خانے میں, چھپا کر ایک محبت سے.
مزین آئینوں سے ہے تمہارے دل کا وہ حصہ، مزین آئینوں سے ہے تمہارے دل کا وہ حصہ، جہاں ہر آئینے میں ہے میری تصویر آویزاں، جہاں ہر آئینے میں ہے میری تصویر آویزاں، کہا دل نے یقین کر لوں کہ یہ سچ ہے، کہا دل نے یقین کر یقین کر لوں کہ یہ سچ یہ ہے. سچ ہے، بہت خوشکن ہے یہ قصہ، بہت خوشکن ہے یہ قصہ، سبھی باتوں پہ میں ایمان لے آتی، کروں پر کیا میں واقف ہوں حقیقت سے کہ دل میں پانچواں خانہ نہیں ہوتا، کہ دل میں بہت خوب. خانہ نہیں. پانچواں کھانا نہیں ہوتا. چلیے اجازت دیجیے، ماشاء اللہ بہت مزہ آیا. آپ کے لیے ہماری ساری بے شمار دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ، اللہ حافظ.